अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं वजीहा साजिद। आज 2013 के इंतखाबात की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन ने फैसला सुना दिया और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस फैसले को कबूल कर लिया, जबकि वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये कहना है कि जुडिशल कमीशन ने इंसाफ के सारे तकाजे पूरे किए हैं। तो क्या मुल्क में सियासी बहरान खत्म हो गया और ये मामला खत्म हो गया? डिस्कस कर लेते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब, जो ये एक तासुर बन रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि आपका तज्जिया गलत साबित हुआ है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, आप क्या कहेंगे? अभी देख लेते हैं तज्जिए को। मैं सबसे पहले तो एक सिंध के हवाले से जी और कराची के हवाले से एक बहुत ही जबरदस्त गाना, इस प्रोग्राम में गाने अमूमन नहीं चलते, लेकिन वो एक गाना या अशार, उसको कहा जाए गाना तो नहीं है, अशार या कलाम कराची से मुझे भेजा है। वो सोशल मीडिया पे अभी कहीं घूमना शुरू हो गया है या शुरू हो जाएगा, लेकिन मैंने उसको देखा तो वो हो सकता है सियासतदानों को बुरा लगे, हो सकता है वो अस्करी अदारों को बुरा लगे, हो सकता है रेंजर्स को बुरा लगे, हो सकता है सबको बुरा लगे, ठीक, हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट नाराज हो जाए। लेकिन मैं उस गाने को इस प्रोग्राम में चाहूंगा कि पहले मैं वो गाना चलाऊं, फिर मैं उसके बाद ये जो मुल्की सियासत नहीं, अभी बड़ा आज मैं जरा खुली टुली बात करता हूँ, लेकिन वो गाना मैं चाहूंगा कि पहले प्ले कर, छोटा सा गाना है, वो गाना सुने, उसके अशार पे गौर करें और फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाए तो माजरत, अगर सियासतदान नाराज हो जाए तो उनसे भी माजरत, लेकिन ये एक आम शख्स का, एक आम शहरी ने ये गाना बनाया है और ये गाना और कलाम बना के भेजा है, वो मैं चाहूंगा आप प्ले कर दें। ठीक, डॉक्टर साहब सुनते हैं। मैं नहीं जानता ये ऑपरेशन किसी खास पार्टी के खिलाफ है या अक्रॉस द बोर्ड। मुझे से कोई सरोकार नहीं कि आइन की बालादस्ती होती है या जमहूरियत पर शब खून मारा जाता है। मेरी बला से किसी को सहरी के वक्त उठाया जाए या अफ्तार से पहले धर लिया जाए। मुझे परवाह नहीं कि उठने वाला वडेरा है या मिडिल क्लास का कोई नुमाइंदा। मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे हुकूमत है या अस्करी क़यादत। बीबीसी की रिपोर्ट सच्ची है या झूठी, रॉ का एजेंट कौन है और कौन नहीं, सब कुछ जाए भाड़ में। मैं तो बस ये जानता हूं कि इस बार मेरी ईद का चांद गोलियों की पोछाड़ में नहीं निकला। इस बार भत्ते की पर्चियां नहीं आई। इस बार मैं सड़क पर बिला खौफ फोन इस्तेमाल करता रहा। इस बार फितरा लोगों ने अपनी मर्जी से दिया। इस बार शायद बहुत दिन बाद ईद आई। अल्लाह मेरे शहर को अमन का गहवारा बना दे, आमीन। जी डॉक्टर साहब, ये एक काम शहरी, अब ये है लोगों की सोच के इसके पीछे कौन है, कौन नहीं है, कौन है वो, और लफ्ज सख्त इस्तेमाल हुआ है, मेरी तरफ से भाड़ में जाए सब, तो इसके लिए माजरत। लेकिन बहरहाल ये एक आम शहरी की सोच है, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कह रहा है कि बस हमारी ईद अच्छी गुजरी गई इस साल, और ये ईद गोलियां नहीं चली और ईद हमारी खैरियत से गुजर गई। अब आप आ जाए कि मेरे तज्जियों पे आपने कहा, वो मेरे ख्याल से आपने कोई क्लिप निकाली हो, शायद आप वो प्ले कर दें। अगर मैं कहीं गलत हुआ हूँ, मेरा ख्याल ये है, आपका ख्याल है कि मेरे तज्जिया गलत साबित हो, मेरा ये ख्याल है कि मेरा ही तज्जिया सिर्फ सही साबित हुआ है। आप वो प्ले कर दें तो मैं अपनी गलती में भी मान लूंगा, अपनी गलती भी तस्लीम कर लूंगा। ठीक, डॉक्टर क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद मजीद बात करते हैं। जस्टिस नासिर मुल्क साहब जो है वो खुद भी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन के, उसके बाद तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब कुछ अरसे रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर नासिर मुल्क साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं ये भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, तो इनको अच्छी तरह पता है कि इलेक्शन कमिश्नर के अंदर क्या मामला सारे, तो इनको यानी उसकी वर्किंग का अंदाजा है कि 2013 के इलेक्शंस में धांधली हुई है।
مطلب اس پہ کوئی دو رائے. ٹی وی پہ فوٹیجز چلائی ہیں, منظم دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس پہ میرا تحریک انصاف کے ساتھ اختلاف ہے کہ کیا منظم دھاندلی ہوئی ہے. منظم یعنی ایک ہیڈ کوارٹر سے, جو عمران کہتے ہیں نا کہ ایک منظم جگہ سے ہوئی ہے, ایک جگہ سے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے جو ہم نے اس وقت دیکھا کہ جس کا جہاں داؤ لگا, میں بالکل یہاں پہ جو عمران خان کی غلط بات ہے اس پہ میں اس کو کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی منظم کسی ایک دفتر سے بیٹھ کے کوئی یہ سارا سسٹم طے ہوا یا نہیں ہوا, لیکن دھاندلی پورے ملک میں ہوئی ہے. اپنا کام شروع کر دے گا, اس نے کہا ثبوت سارے مانگ لیے اس سے کہ منظم دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور منظم دھاندلی اگر ہوئی ہے تو میں اس کو منظم نہیں سمجھتا. مطلب میری ذاتی رائے ہے, جو میں عمران سے ہمیشہ بات کرتا رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ جس کا داؤ لگا اس نے دھاندلی کی. منظم کیسے ثابت ہوگا کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے, ایک جگہ پہ بیٹھ کے کمپیوٹر رکھا ہو, کسی کے لیپ ٹاپ اور دھاندلی, ایسا تو نہیں ہو رہا تھا. مطلب جو جس کا جہاں انٹیریئر سے بلوچستان میں تو نظر ہی نہیں گئی نا, کسی بات. وہاں جو ریموٹ ایریاز تھے وہاں ٹی وی بھی نہیں پہنچے زیادہ. لاہور, کراچی, ان بڑے شہروں کے اوپر کنسنٹریشن نہیں, تو انٹیریئر سندھ, انٹیریئر پنجاب, بلوچستان, یہاں تو کھل کے دھاندلی. کے پی میں بھی بہت ہوئی دھاندلی. اب اس کو منظم ثابت کرنا مشکل ہے, ٹھیک ہے, منظم اس کو ثابت کرنا مشکل ہے, لیکن پھر اس میں منظم کا لفظ کیسے ایڈ ہوا. میں اس میں اس ڈرافٹ کے اوپر میں ابھی تھوڑا ہوں کہ اس میں منظم کیسے ثابت ہوگا کہ منظم. یعنی دھاندلی اگر صرف ہوتا نا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو پتا چلا کہ 100 حلقوں میں یا 150 میں دھاندلی ہوئی تو دوبارہ الیکشن کروا دیے جائیں. لیکن منظم کا جو لفظ ہے نا, اب وہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے کہ منظم کیسے ہے. اگر جوڈیشل کمیشن کہہ دیتا ہے کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوئے, منظم دھاندلی نہیں, دھاندلی ہوئی ہے, مگر دھاندلی تو ہر جگہ ہوتی ہے. دھاندلی تو ہوتی ہے, ادھر بھی ہوتی ہے, ادھر بھی, یہاں ری الیکشن کروا لیا جائے, لیکن منظم دھاندلی نہیں ہوئی. اور ان جگہوں میں الیکشن ہو جاتا ہے, پنجاب کی 5-7 سیٹوں پہ اور سندھ کی 8-10 سیٹوں پہ تو منظم دھاندلی, تو حکومت تو بیٹھی ہے اپنی جگہ. یہ وہ سوال ہے جو میں عمران سے بار بار پوچھتا ہوں. 2 مقدمے تو ایسے ہیں نا جو کسی بھی وقت ان کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. آج بھی جیسے اس پہ ایک اجلاس ہوا, اب اس کی رپورٹ بھیجی جائے گی صدر مملکت کو, وہ جو جوڈیشل کمیشن والا ہے. میرا اندازہ یہ ہے, میں جو کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے غلط ہوں, لیکن ایک اندازہ میں لگاتا ہے کہ غالباً یہ ہوگا, غالباً امکان اس بات کی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی, گڑبڑ ہوئی, لیکن منظم شاید ثابت نہ ہو. لیکن وہ سوالیہ نشان اٹھ جائے گا کہ الیکشن میں پھر کیا ہوا تھا, منظم نہیں تھی. مطلب ایک آئینی بحث چلنی شروع ہو جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب, جو فیصلہ آیا ہے اس پر آپ کا کیا تجزیہ, اور آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ تجزیہ آپ میں نے تو کل شام کو ہی پکایا, یہ کل آخری کلپ تو آپ نے کل, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یعنی دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلا ہوا ہے. اس سے زیادہ کوئی فضول اور گھٹیا الیکشنز پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے, 2013 لیکن منظم نہیں تھے. یعنی غیر منظم دھاندلی ہوئی ہے. یعنی آپ کمال دیکھیں کہ غیر منظم دھاندلی ہوئی ہے. واپس چلے جائیں 2013 میں, اس وقت یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ میاں صاحب نے جیتنا ہے یا کیا جیتی. اس سے پہلے چلے جائیں, پارٹیاں بیٹھی ہیں, 2 بڑی پارٹیاں صوبوں میں بیٹھی ہیں, اور انہوں نے کیئر ٹیکر لانا ہے. کیئر ٹیکر طے نہیں ہو رہا. ڈر رہے ہیں طاہر القادری صاحب اگر آ گئے تو وہ یاد کریں نا دور, پہلا دھرنا ان کا, وہ آ گئے تو ایسا نہ فوج آ جائے, جلدی کرو. یہ سارے جمع ہو گئے لاہور میں, یاد ہے نا آپ کو. اس کے بعد معاہدہ طے ہوا, طاہر القادری صاحب واپس چلے گئے. یہ سارا سب کے ذہنوں میں, لوگوں کی یادداشت اتنی خراب نہیں ہے. اس کے بعد بیٹھے کہ کیئر ٹیکر کیسے بنے گی, کیئر ٹیکر نہیں بن رہی. پہلے میرے خیال سے چودھری نثار صاحب بیٹھے, شاید اس وقت راجہ پرویز کے ساتھ میاں صاحب بیٹھے, جو بھی ہوا نہیں ہوئی, وہ ٹائم گزر گیا. پھر 3 کی کمیٹیاں بیٹھ گئیں, یاد ہے نا وہ ٹائم. اس کے بعد پھر بھی کیئر ٹیکر نہیں بن رہی تھی, اور اگر وہ ٹائم گزر جاتا تو پھر افتخار چودھری کیئر ٹیکر اناؤنس کرتے. تو یہ سب گھبرا کے انہوں نے کہا کہ یار جلدی جہاں جلدی لگاؤ. پیپلز پارٹی کی طرف سے کس کا نام گیا, پیپلز پارٹی کی طرف سے پنجاب کے لیے. پیپلز پارٹی کے لسٹ میں گیا نجم سیٹھی صاحب کا, طے تھا. نجم سیٹھی صاحب قریب ترین کس کے ہوئے, میاں نواز شریف کے. نام کس نے بھیجا, پیپلز پارٹی نے, کیئر ٹیکر کا. میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کس کا نام گیا وزیر اعظم کیئر ٹیکر بنانے کے لیے, آسما جہانگیر صاحبہ. محترمہ آسما جہانگیر وزیر اعظم بننے جا رہی تھی پاکستان کی. ادھر سے آرٹیکل لکھ دیا شاہین صاحب نے, جنگ میں چھپ گیا آسما جہانگیر صاحبہ پہ. اس کے اوپر عمران خان نے شور کیا, وہ آج تک آسما جہانگیر اور عمران خان کا مسئلہ چل رہا ہے. لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو یاد کر لیں لوگ دوبارہ. اس پورے کھیل میں فخرو بھائی کدھر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ماڈل ٹاؤن سے میرے اختیارات ماڈل ٹاؤن شفٹ ہو گئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں چیف سیکرٹری نے وہاں کر دیا. وہ فارم 15 کی حیثیت, الیکشن کمیشن کی رپورٹ پڑھیں,
وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 15 کا الیکشن پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو فارم 15 کیوں رکھا ہوا ہے پھر آپ نے؟ آپ اٹھا کے پھینک دیں, پھاڑ کے پھینکیں. فارم 15 کیوں پھر آپ اس میں مردم شماری؟ ہمیں بھی جوائن کیا جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد صاحب نے, ان سے بات کرتے ہیں. ناصر اسلم زاہد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. جسٹس صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی, فرمائیں. جسٹس صاحب پہلے تو میں دوبارہ لوگوں کو بتا دوں, ہمارے سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس, سپریم کورٹ کے جج اور پاکستان کے پہلے گورنر اسٹیٹ بینک, ان کے صاحبزادے ہیں جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب, اور پاکستان کی عدلیہ کے معتبر نام ہے. میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ کمیشن کا یہ کیا ہے کمیشن, اور اب اس کی پوزیشن کیا ہے قانونی طور پہ. جسٹس صاحب یہ ذرا بیان کریں سب سے پہلے کہ یہ جوڈیشل کمیشن یہ کیا ہے, یہ کیا تھا کمیشن, اس کی حیثیت کیا ہے فیصلے کی؟ جی جسٹس صاحب. ہاں, تو ایف آئی آر کرتی ہے, ایف آئی آر کرنے کے بعد پھر ایک انکوائری کی جاتی ہے. سمجھ لیجیے کہ ایک رپورٹ آتی ہے ٹیلی فون پہ, اچھا کہیں سے مرڈر ہو گیا ہے یا چوری ہو گئی ہے, تو اس کے لیے انویسٹیگیشن پہلے کی جاتی ہے. اچھا پولیس, جیسے پولیس کیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی ہاں, پولیس کیس ہوتا ہے. انکوائری جو ہوتی ہے اس کو انکوائری ضروری ہے, ورنہ سمجھ لیجیے کہ کسی نے رپورٹ کیا کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, لوگ مر گئے ہیں, شگاف آ گیا ہے, نہر وہ پانی زرگر ہو گیا ہے. اگر آپ اس کے اوپر ایکشن لینا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے بعد میں پتہ چلے وہ جھوٹی خبر ہے. جب بھی کبھی ایف آئی آر کہیں رجسٹر ہوتی ہے پہلے ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے, انکوائری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہر ایف آئی آر کے بعد سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے, جو ایس ایچ او ہے یا تو وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر بن جاتا ہے یا کسی آفیسر کو بنا دیتا ہے, وہ جا کے انویسٹیگیٹ کرتا ہے. تو 161 کے بیان کہتے ہیں. وہ رپورٹ جب آ جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ پروسیکیوشن میں جاتا ہے تو آگے تک. لیکن اور مسئلے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اب جو بڑا مسئلہ آ جاتا ہے, جیسے یہ مسئلہ بھٹو کا کیس تھا جسے مجھے بنایا گیا تھا, تو اس کے اندر یہ ان کا خیال ہوتا ہے گورنمنٹ کا کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ اتنا بڑا یہ مسئلہ ہوا ہے, اتنا بڑا جرم ہوا ہے, اور پولیس شاید اتنا صحیح انویسٹیگیٹ نہ کر سکے, انکوائری نہ کر سکے. اس سلسلے میں وہ انکوائری جو ہے وہ ایک کمیشن, ایک آدمی, 2 آدمی, 3 آدمی, ان کا ایک کمیشن بنا دیا جاتا ہے. اس کمیشن کی وہی حیثیت ہے جو ایک پولیس آفیسر کی ہے, جس کو انکوائری کرنے کا اختیار ہے کہ وہ انکوائری کر کے رپورٹ دے دے کہ ظاہری طور پہ یہ ہوا ہے. لیکن دونوں وکیل تو موجود ہوتے نہیں, کراس ایگزامینیشن تو ہوتا نہیں, کورٹ تو ہوتا نہیں. یہ قسم کی انکوائری رپورٹ ہے ایٹ اے ہائی لیول. نہیں اس کی یعنی اس کی سمجھ میں آ جائے, کیا اس رپورٹ سے طے ہو گیا کہ الیکشن شفاف تھے؟ نہیں, اس رپورٹ سے نہیں. یہ تو رپورٹ جو ہے اٹ ہیز اے ویلیو, لیکن رپورٹ کو پھر جا کے وہ ایکسپٹ کریں گے نا. جب یہ رپورٹ جائے گی تو آبجیکشن مانگے جائیں گے پارٹی سے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رپورٹ دی ہو, اس میں لوگوں کو سنا نہ ہو, اخبار میں آیا نہ ہو کہ بھئی لوگ کوئی بیان دینا چاہتے ہیں, یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ جو رپورٹ ہوتی ہے یعنی اس کی کوئی قانونی فیصلہ نہیں ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے اس رپورٹ سے؟ نہیں, یہ قانونی فیصلہ نہیں, یہ ایک رپورٹ ہے. جیسے ایک پولیس کی انکوائری رپورٹ ہوتی ہے, سمجھیے قتل ہو جائے کہیں پہ, میں بڑی موٹی سی مثال دے رہا ہوں. تو انکوائری رپورٹ سے تو یہ تو مسئلہ نہیں ہوا کہ بھئی قتل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. وہ تو انکوائری کر کے انہوں نے بیان دے کے, یہ چیلنج ہو سکتی ہے. یہ انکوائری رپورٹ چیلنج تو نہیں ہوتی, لیکن چیلنج کر یہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ بھئی صحیح لوگ اپوائنٹ نہیں ہوئے تھے, یا جو قانون کہتا ہے کہ اس قسم کی ان کی نہیں. میں اگر اس رپورٹ کو نہیں مانتا تو اگر میں کوئی توہین عدالت کا مرتکب تو نہیں ہوں گا نا؟ نہیں, کوئی چلیں جی, یہ تو گئی نا پھر, یہ تو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ یہ گئی. اب مجھے بتائیں جسٹس صاحب کہ یعنی یہ فیصلہ نہیں ہو سکا. ایک انکوائری ہے نا, دیکھیں نا, یہ ایک انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے. ٹھیک ہے, بس ختم. اور اس کی یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ الیکشن, یہ لیول سمجھ لے کہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے, بس اس کا وہی لیول ہے, بٹ اٹ از ایٹ اے ہائر لیول, کیونکہ بہت بڑی چیز. لیکن یہ فیصلہ نہیں ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے. بالکل فیصلہ نہیں ہے. یہ تو دیکھیں نا, اس میں دونوں وکیل موجود نہیں ہیں, کو حلف نامے لے کے باقاعدہ یہ کہ ان سے قسمیں لی گئی ہیں. یہ تو ایک جا کے ایک ون سائیڈڈ جا کے اس نے رپورٹ دے دیے جاتے. اچھا, اس میں اب مجھے یہ بتائیں جس صاحب, میں بطور ایک شہری, ایک سٹیزن آف پاکستان آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا الیکشن شفاف تھے؟ آپ نے دیکھے ہیں پورے ملک میں. دیکھیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرزیوم کرنا چاہیے کہ الیکشن شفاف تھے, جب تک کہ یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. دیکھیں, دھاندلی تو ہر جگہ ہوتی ہے.
ہندوستان میں بھی ہوتی ہے، امریکہ میں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. لیول دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا لیول اتنا تھا کہ یہ انکوائری، یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، یہ جو لوگ آئے ہیں یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں عوام کو یا نہیں. یہ تو جب اس کے لیے میں بتا دوں ایک آرٹیکل 225 ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن کا کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے اندر الیکشن پٹیشن فائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. الیکشن ہونے کے بعد الیکشن پٹیشن فائل ہوتے ہیں، اس میں کسی کو آپ الیکشن آفیسر اپوائنٹ کر سکتے ہیں. جنرلی ہم ہائی کورٹ کے جج کو اپوائنٹ کرتے ہیں، وہ سب سنتے ہیں، اس کے بعد وہ فیصلہ دے دیتے ہیں. وہ فیصلہ جو ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کی کوئی فیصلہ نہیں ہے، کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو دیکھیں نا فیصلہ جب ہوتا ہے جب دونوں پارٹیز موجود ہوں، دونوں پارٹیز کو نوٹس دیا جائے، حلف لیا جائے ان سے سب سے، اور اس کے بعد انہیں موقع دیا جائے. یعنی یہ اس میں تو صرف پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان یہ ٹی آر او اور منظم، اس کا میں بطور ایک شہری میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے، منظم نہیں. دو پارٹیوں نے ٹی او آر کر لیا، ٹرمز اور ریفرنس بنا لیے، تو میرا تو ووٹ چوری ہوا ہے. میں تو حق رکھتا ہوں نا کہ اس کو نہ مانوں. بالکل آپ کا حق ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نہ مانوں، آپ آبجیکٹ کریں. یہ کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ فیصلہ اس سے طے نہیں ہوتا کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں. نہیں، یہ دیکھیے ایک انکوائری رپورٹ ہے. اگر کہیں قتل ہو، یہ انکوائری رپورٹ ہے ہائر لیول. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. امپورٹنٹ ہے تو آپ نے کہا کہ پولیس کو نہیں، ہم نے ایک بڑا بھاری کمیشن بنا دیا، وہ انکوائری کرے گا. اور وہ انکوائری غلط بھی ہو سکتی ہے. بالکل قانونی اس کے دیکھیں نا، اس میں دونوں پارٹیز موجود نہیں ہیں، کراس ایگزامینیشن نہیں ہوا ہے، حلف نہیں لیے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے نا، سب کو موقع ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ کہے کہ جی آج میں نہیں چلا سکتا، میرا وکیل بیمار ہے یا فلانا ہے. وہ تو انکوائری کمیشن ہو رہی ہے، تو انکوائری تو چلے بس انکوائری کمیشن ہے ہائر لیول پر. جسٹس صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. نہیں آپ حکم کریں. اچھا اب آپ دیکھیں، اب جسٹس ناصر حسن زاہد صاحب سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، اور انہوں نے پی سی او پہ حلف نہیں اٹھایا تھا. مشرف صاحب کا جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا 12 اکتوبر کو، تو یہ ان ججز میں سے ہیں جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا. اب یہ اس کی حیثیت ایک ایف آئی آر کی ہے. جسٹس صاحب بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر ہے، جس طرح تھانے کی تفتیش ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں تھانے دار سے نہیں کراؤ، اس کو اوپر کرا لو. یہ دو پارٹیوں کے درمیان ہے. یہ ہے عمران خان صاحب کی تحریک انصاف، وہ جانے کہ انہوں نے اس میں منظم کا لفظ کیوں ڈالا. اور حکومت سے تو میں وزیر اعظم صاحب کی تقریر ابھی میں نے سنی، بہت خوبصورت تقریر کی، مگر میرا خیال تھا مطلب رول آف لا کی بات کی نا انہوں نے، تو میرا خیال تھا کہ وہ جسٹس باقر کا جو کمیشن بنا تھا وہ بھی کمیشن بنا تھا نا، وہ جو مارے گئے تھے لوگ لاہور میں، اس سے شروع کرتے وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا قانون اور کمیشن اور یہ جیت ہو گئی یہ قانون کی، تو میں بسم اللہ کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں جسٹس باقر کی رپورٹ کے اوپر وہ پبلک کرتا ہوں اور اس کو پیش کرتا ہوں، فلانی ویب سائٹ پہ لگے گی اور ایسے ہوگا ویسے ہوگا، اور وہاں سے کھیل شروع ہوتا. اور میں کہتا کیا کمال کا قانون اس ملک میں نافذ ہو گیا ہے، سبحان اللہ. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ تو گئی کھڈے لائن، وہ جو دنیا نے دیکھی گولیاں لگ رہی ہیں، وہ گولیاں تر وہ گئی غائب. اچھا اب جناب پورا میڈیا، پاکستان کا پورا میڈیا، باوجود اس کے کہ چند لوگ، ایک ہوتے نا ٹٹو، یہ مینڈک چھوٹے چھوٹے، ادھر پھدک کے اس کے جیب میں گر گئے، ادھر جیب میں گر گئے، مال لگا لیا، پیسہ لگا لیا، مجھے مال دو، میں بولتا ہوں ٹی وی پہ بھونکتا ہوں آ کے، یہ لگے ہوئے تھے. لیکن پاکستان کے پورے میڈیا نے، یعنی 99% میڈیا، 100% میڈیا نے اس دن جو کچھ ہوا کراچی سے لے کے خیبر تک، کوئٹہ سے لے کے لاہور تک، جو الیکشن سے پہلے مکمل ہوا، یہ آج مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو 150 میگا کرپشن کے کیسز ہیں، یہ کس دور کے کیسز ہیں؟ کیا یہ لوگ الیکشن میں حصہ لینے کے قابل تھے؟ کیا یہ کس دور کے کیسز ہیں؟ یہ تو ویسے ہی یہ تو پارلیمنٹ ویسے ہی فارغ ہے. آپ لعنت بھیجیں اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پہ، توہین عدالت نہیں لگ رہی، یہ مجھے جسٹس ناصر حسن زاہد نے کہہ دیا. لعنت بھیجیں اس کے اوپر، یہ تو ویسے نائب پارلیمنٹ ہے. یہ اس وقت انہوں نے کیا گیم کیا؟ انہوں نے جناب سب نے کہ وہ ہم سے کلمہ سن رہے ہیں، ہم سے فلاں کر رہے ہیں، ہم سے یعنی اربوں روپے کے ڈیفالٹرز اس اسٹیٹ، دیکھیں اسٹیٹس کو سے جب توڑتے ہیں نا، اسٹیٹس کو کے اندر وہ کہتے ہیں نا ریولوشن ول نیور بی ٹیلیوائزڈ. ایک انگلش میں کہتے ہیں کہ جو ریولوشن آتا ہے تو اس کو میڈیا، کیونکہ سب سے پہلے جو پبلک ہوتی ہے نا وہ جا کے میڈیا کو توڑتی ہے کہ تم نے ہم سے جھوٹ بولا، تم نے ہم سے غلط. ساری دنیا نے دیکھا
کہ دھاندلی ہوئی, پیپلز پارٹی وہاں چیخ رہی ہے, وہ وہاں چیخ رہے ہیں, وہاں دیکھیں اب وہ سارے اگر سارا کا دیکھیں میڈیا میں لوگوں نے سب نے کیا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ فوٹیجز پڑی ہوئی ہیں. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے, مسئلہ اس میں یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے کلاوازیاں کھا رہے ہیں, چھلانگے لگا رہے ہیں. مسئلہ یہ الیکشن میں یہ فراڈ الیکشن تھا, اس میں ایک سیکنڈ میں آپ وقت پہ جانا ہے, میں آپ کو بتا دوں یہ جتنا کراچی آپریشن ہو رہا ہے, سندھ آپریشن, جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں آج, یہ جو پکڑے جا رہے ہیں لوگ سارے, آپ کو پتا ہے یہ 2013 کے الیکشن میں کن کن جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. جو پاکستان سے بھاگا ہوا سب سے بڑا فراڈیا جو بھاگ گیا کینیڈا, وہ الیکشن سیل مانیٹر کر رہا تھا سندھ میں. ٹھیک, یعنی کہ اہم عہدوں پر بیٹھے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد 5 دن پہلے ایم کیو ایم اپوزیشن میں چلے گئی تھی وہ ایک کیئر ٹیکر بنانے کے لیے پنجاب میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو اب یہ, اور الیکشن کمیشن فیصلے میں کیا لکھ رہا ہے, یعنی دھاندلی ہوئی, غیر منظم ہوئی ہے, یعنی کہتے ہیں نا ڈگری تو ڈگری ہے, یعنی غیر منظم دھاندلی ہوئی, اور اس کے نتیجے میں وہ ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک سے واپس آنے کے بعد اس کی حیثیت کچھ نہیں, یہ چیلنج ہوگا اور اس سے مزید بے چینی بڑھے گی. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب جانے, پی ٹی آئی جانے, یہ جانے میاں نواز شریف, اور عمران خان بتائیں کہ انہوں نے منظم کا لفظ کیوں ڈالا تھا. میں پہلے دن سے چیخ رہا ہوں کہ منظم کیسے ثابت کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں ثابت کریں گے, وہ ثابت نہیں ہوا. کیوں, کس کو بلانا چاہیے تھا, کیوں نہیں بلایا انہوں نے گواہان کو, کیا ہوا. بریک سے واپس آنے کے بعد لیکن یہ اس سے زیادہ گھٹیا اور دھاندلی زیادہ الیکشنز اور 2 نمبر پارلیمنٹ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں بنی. ٹھیک ہے ناظرین, اس والے سب سے گھٹیا الیکشن, سب سے مکمل الیکشن. کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب اس رپورٹ کے آنے کے بعد لوگ تو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے, مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں, جو کہ جاوید ہاشمی صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی کہنے پر یہ سب کچھ کیا, دھرنے اور نہیں. وہ دیکھیں, وہ تو کہتے ہیں نا جنرل پاشا کے کہنے پہ پی ٹی آئی بنی. اب وہ جاوید ہاشمی صاحب سینئر سیاستدان ہیں, وہ جانے, عمران خان جانے, جنرل پاشا جانے. اگر جنرل پاشا نے پی ٹی آئی بنائی تھی تو پھر جاوید ہاشمی صاحب پی ٹی آئی میں کہنے پہ گئے تھے. جاوید ہاشمی صاحب بھی تو بتائیں نا, اگر انہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی تو پھر جاوید ہاشمی صاحب پی ٹی آئی میں کس کے کہنے پہ چلے گئے. دیکھیں نا, وہ یہ تو پھر عجیب ہو گیا نا, یہ تو معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا, بڑا سنگین معاملہ ہے. اور وہ جاوید ہاشمی صاحب کی بات بھی اپنی جگہ درست ہے. اگر درست ہے تو پھر وہ یہ بھی تو بتائیں کہ میں پی ٹی آئی میں کیوں چلا گیا. پہلے تو وہ یہ بتائیں نا میں صدر کیسے بنا پی ٹی آئی کا. تو یہ میرا خیال ہے معاملہ جو ہے نا, یہ اس کے نتیجے میں, اور یہ سارے چور و چکے بیٹھے ہیں جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, یہ چکی پیسنے کی تیاری کریں. یہ نیب کے کیس 150 کے ہم, وہ نیب چتور پڑ رہی ہے روز نیب, وہ نیب مکمو کا نیب بیٹھی ہوئی ہے, مکمو کا الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا تھا, مکمو کا ہر مردار ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو 2 چھتر پڑ رہے ہیں, ووٹ رہے ہیں. وہ سندھ میں ایک ایڈمنسٹریٹر کو ہٹا کے دوسرا آیا, وہ دوسرا جو بارشوں کے پیسے تھے اس ثاقب سومبرو, وہ 57 کروڑ لے کے بھاگ گیا. اس نے تیسرے نے آگے انکوائری شروع کی, اس نے کہا خبردار انکوائری, منسٹر کا انکوائری نہیں ہوگی. یعنی یہ جو ہے نا, ان کی سب کی شامت آنے والی ہے ایک ساتھ. جنرل حمید صاحب ہمارے تو موجود ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر. جنرل صاحب یہ کیا تماشا ہوا ہے, ایک جعلی قسم کی ایف آئی اے, ملک ناچر ہے پورا کہ شفاف الیکشن ہوئے اور یہ ہو گیا اور وہ گیا, یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ میں تو آج بڑا خوش ہوا ہوں, سچی بات یہ ہے. اچھا, الیکشن ہو جاتے نا تو بڑی تبدیلی جس کی ہم توقع کر رہے ہیں وہ نہ آتی. اچھا, کیونکہ الیکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ابہام پیدا کر دے, اور کہ بھی آپ وہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ ہو گیا. تو اگر الیکشن ہو جاتا تو پھر ایک اور امیدیں بن جاتی کہ کوئی اور طریقہ ہوگا. یہ الیکشن کے اندر یہی ایک فطور ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں نئی قسم کی امید جگا دیتا ہے, اور پھر بعد میں وہ مایوس ہو کے اس کو گالیاں دینے لگتے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ جو حالات ہیں نا, جو بیرونی اور اندرونی حالات ہیں, وہ ایک بہت بڑی تبدیلی کے لیے تیار ہیں. اور وہ تبدیلی جو ہے اس کے لیے جو قوتیں ہیں, وہ جو جکسٹا پوزیشن اس کو کہتے ہیں, یعنی اس جکسٹا پوزیشن سے مراد یہ ہوتا ہے, انگلش میں بتائیے اردو میں کیا لفظ ہے, کہ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں تو پکچر کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ہم بیرونی پکچر کو دیکھ رہے ہیں, ہم افغانستان کو دیکھ رہے ہیں, ہم نریندر مودی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالآخر 2 سال کے بعد وہ پاکستان کی منتیں کرے گا کہ کوریڈور ہماری طرف ایکسٹینڈ کر دو. کشمیر کے اندر ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, چائنا کی رغبت, اور دوسرے لوگ جو ہیں سارے کے سارے, امریکہ خود جس طریقے سے انہوں نے راحیل شریف صاحب کو پروٹوکال دیا تھا ہیڈ آف اسٹیٹ کا, وہ بڑی غیر معمولی چیزیں ہیں یہ ساری جو ہو رہی ہیں. ادھر ہماری پولیٹیکل پارٹی کا عالم یہ ہے کہ ناؤ ایم کیو ایم
کے جو لیڈر ہیں وہ آلموسٹ سرنڈر کر گئے ہیں. جو کل انہوں نے جو کہا اور پھر اس کے بعد اس کو واپس لیا، یہ کیا وہ کیا، تو ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ اب اس کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو تھی کراچی شہر کے اندر، اب اس دفعہ جو کراچی میں جو کچھ ہوا، جو وہ کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ کیوں یہاں پہ شدت نہیں دکھائی جا رہی، جو اس دفعہ عید کے اوپر 70 ارب روپے کی جو وہاں پہ خریداری ہوئی اور جس طریقے سے لوگ خوشی سے باہر نکلے، بیچ پہ پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے، آزادی کا سانس انہوں نے پہلی دفعہ لیا. نہیں جانی صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ تو فضول ترین رپورٹ ہے نا، وہ تو دھاندلی سے بھرے ہوئے الیکشن تھے، تو یہ ہوا کیا ہے؟ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، حکومت خوش ہو رہی ہے، پارٹیاں ناچ رہی ہیں، وہ عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. کہ میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ یہ جو ججز جنہوں نے یہ کیا ہے، لیکن کیونکہ اس میں جوڈیشری انوالو تھی، جو کہ عام طور پہ جو خیال ہے، اور وہ جوڈیشری کو منظم طریقے سے کہنے کے لیے کہ جوڈیشری کی انوالومنٹ جو تھی اس سے آپ وہ قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اب اس کو جوڈیشری کے خلاف تو کہنا نہیں چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ جوڈیشری ہمیشہ ہی ایسے کام کر جاتی ہے جس سے قوم مایوسی ہوتی ہے کہ اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر لوگوں کی تشفی نہیں ہوتی. لیکن جو سچ ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے اور وہ ان کی زبانوں پہ ہوتا ہے. آپ وہ لوگوں کی زبان جو ہے اس کو تو نہیں روک سکتے، آپ جو مرضی کرتے رہیں اس کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کمیشن کو جو مینڈیٹ ہی دیا گیا تھا وہ فلاڈ تھا. کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ یہ ایک منظم دھاندلی ہوئی تھی، یعنی اس کے اندر پورے ملک کے اندر منظم سے مراد ہے کہ کیا ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج جو تھے جن کا نام آ رہا تھا یہ رمدے صاحب، کیا وہ اس میں انوالو تھے یا نہیں، یا جس طریقے سے دھاندلی تو ہوئی. عمران نے کیوں ڈالا یہ لفظ؟ یہ تو ڈالنا ہی، اگر وہ صرف یہ ڈالتے کہ یہ طے کریں کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو یہ منظم میں یہ کس نے دیکھیے انہوں نے جو مینڈیٹ دیا تھا نا تو اسے عمران نے ایکسپٹ کر لیا اور غلطی کی. اب وہ عمران صاحب کا بھی جو یہ سارا جو بھرم ہے وہ اکھڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. مثلا کارا باغ ڈیم کے اوپر انہوں نے پرسوں ایک گفتگو کی تھی اور بڑی اچھی تھی، میں نے بلکہ ان سے کہا تھا کہ یہ تو بڑی لیپ فارورڈ ہے آپ کی اور اس کے اوپر برقرار رہیں، لیکن انہوں نے اس کو واپس لے لیا. تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں سے بھی اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. اب مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ مسلم لیگ بدنام ہو چکی، نون لیگ 4 لیڈر ہے نا جو کہ 4 فرعون ہیں میرا خیال ہے پارٹی کے اندر. آرٹیکل 18 سارے کے سارے یہ انڈر آرٹیکل 18 ایک وہ اپنے ابرو چشم سے وہ اس کو اشارے سے ہٹا سکتے ہیں ان کو. 18ویں ترمیم نے یہ بیڑا غرق کیا ہمارا، ٹھیک ہے، کہ کسی کی سیٹ ہو، مینڈیٹ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. یعنی اگر آپ اپنے حلقے میں سے نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیت کے آتے ہیں اور آپ کو جو آپ کا فرعون لیڈر ہے وہ ہٹا دیتا ہے تو پھر عوام تو کی تو حیثیت کوئی نہیں رہ گئی. یعنی ڈس فرینچائز آپ پارٹلی ہو گئے یہیں پہ، ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایک بات آپ کے سامنے آ گئی. پھر اس کے بعد اگر وہ نون لیگ کا یہ حشر ہے اور ابھی بلاول صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں، کیا کوشش کی انہوں نے رینجر کمانڈر سے جا کے مل کے ان کو کرنے، اور جو بھی کراچی میں امن آپ نے دیکھا تو رینجرز کی کاوشوں سے آیا، ہر کوئی اس کے اوپر بات کر رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جنرل صاحب میرے پاس تو یہ خبر ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے پیسے آفر کیے کہ ایک تصویر اتر جائے ساتھ کسی کو بیچ میں ڈال کے، وہ یعنی اس لیول پہ وہ آ گئے اور وہ ادھر سے ایک چور کو اٹھا کے ادھر بٹھا دیے، جو بڑا چور تھا اس کو پیچھے کر کے بڑی سیٹ پہ بٹھا. یعنی یہ آپ نے دیکھا کیا ہوا ہے؟ وہ کارڈ شفل ہوتے ہیں، کیا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. نہیں یہ تو اس کو وہ وہی کہتے ہیں، اس کو شفل کہتے ہیں، پتے لگانا، وہ ادھر سے ادھر کر دیا جاتا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب اس وقت جو ملک ہے اور جو مستقبل تقاضا کر رہا ہے وہ ایک ریولوشنری چینج کا تقاضا کر رہا ہے، اور اس کے لیے وہ تمام عوامل جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں، بیرونی ہوں یا اندرونی ہوں، جہاں پہ ایک بہت بڑی تبدیلی کے آثار مجھے نظر آ رہے ہیں. کہ جب پولیٹیکل پارٹی ساری کی ساری ناکام ہو جائیں اور صرف ایک آدمی کے اوپر نظریں ٹک جائیں جیسے راحیل شریف کے اوپر آج کے ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہاں سے بھی مایوسی ان کو ہو. کیونکہ مجھے بہت اس دفعہ سندھ سے، اندرون سندھ سے اور بالخصوص پیپل پارٹی کے لوگوں سے یہ بہت ٹیلی فون آیا کہ کہیں یہ ہمیں مایوس تو نہیں کر دے گا.
نہیں مایوس نہیں جانتا جنرل صاحب ماشاء اللہ تو حل نہیں ہے, یہ تو طے ماشاء اللہ کیسے حل ہے؟ مارشل اللہ سے مراد میں نہیں کہتا کہ, لیکن اب مارشل لا لگ نہیں سکتا ماں سوائے اس کے کہ جو میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی, جب تک آپ کو آئین کی وائلیشن نہیں کر دیتے پوری طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ آئین کو سسپینڈ کر دیتے ایس ایم ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مارشل اللہ پلس وہ کہتے ہیں, عجیب, یہ تو نئی ٹرمز آ گئی ہیں جنرل صاحب. ابھی آپ ہی نے شروع کی تھی پلس والی بات, وہ ابھی آپ پلس کو بھوکتے ہیں. ایمرجنسی پلس, ابھی میں ایمرجنسی پلس کو بھگتا میں نے کئی مہینے, ابھی اس کو ماشاء اللہ مائنس کہہ دیں. لیکن میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں چیز, جی بخدا پاکستان کی تاریخ میں ایسا لمحہ پھر شاید نہ آئے اور پہلے کبھی نہیں آیا کہ جہاں براڈ ول آف پیپل آف پاکستان, یعنی ان کی جو عوام کی خواہشات جو ہیں مرکوز ہو گئی ہیں فوج کے اوپر, اور ایک آدمی کے اوپر, اس میں فوج میں ایک آدمی کے اوپر مرکوز ہو گئی ہیں. اور یعنی پاکستان کی جو نیشنل جو مسل پاور کہہ لیں فار وانٹ آف اندر ورڈ, میں کہتا ہوں کہ مسل پاور یا گن پاور یا جس کو بھی کہہ لیں, وہ اور قومی سوچ جو ہے وہ ایک دھارے میں چل رہی ہے. اب یہ ایک ایسا منظر ہے جس کو میں ہمیشہ میں نے جب بھی نرم انقلاب کی بات کی, میرے پرانے آرٹیکل نکال کے اس پہ دیکھیں تو میں یہی کہتا تھا کہ کاش ایسا ہو جائے کہ فوج جو ہے, یہ ادارے آپس میں ٹکرائیں اور فوج بالآخر جو ہے وہ عوام کا ساتھ دے دے. اب تک فوج نے جو کچھ کیا, بڑے ڈکٹیٹر گزرے, لیکن وہ سٹیٹس کے اوپر ہی فکس رہے. بلکہ میں نے ضیاء صاحب سے ایک دفعہ کہا کہ یو آر اے مین آف سٹیٹس کو, تو انہوں نے برا تو نہیں مانا, لیکن اس کے بعد 3 دن بعد وہ آپ پڑھ لیں پاکستان ٹائم کی ایک ہیڈ لائن لاہور کی لگی تھی کہ وی آر مین آف سٹیٹس کو. تو یعنی سٹیٹس کو نہیں چاہیے پاکستان کو, اب سٹیٹس کو سے باہر آنا ہے. اچھا یہ وقت ختم ہوا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ سیاسی استحکام, یعنی مجھے ایک عام پاکستانی شہری کے طور پہ یہ جو ہنستے گاتے اچھلتے کودتے بہت سے چور چکے نظر آ رہے ہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ کہیں چکی پیس رہے ہوں گے یا کہیں ادھر ادھر پڑے ہوں گے. مجھے پتہ نہیں کہ ایسا لگ رہا ہے, یہ عام شہری کو لگ رہا ہے. میرے خیال چکی پیسنے کی ضرورت نہیں, ان سے ان کی ساری پراپرٹیز چھین لیں. یہ جتنا کرپشن کرتے ہیں تو پراپرٹیز میں ہوتا ہے یا بینک باہر کے بینک بیلنس میں ہوتا ہے. وہی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کے بڑے بڑے جو محلات ہیں ان کو کہہ دیں کہ پروو کرو کہ کہاں سے آیا تمہارے پاس. اور جنرل صاحب الیکشن شفاف ہوئے یا نہیں ہوئے, یہ کون نہیں جانتا کہ بالکل شفاف نہیں تھے. اس سے پہلے بھی الیکشن شفاف نہیں تھے. وہ نامینیٹ کیے گئے تھے سارے لوگ. جو پہلے کا الیکشن تھا جو انہوں نے کروایا تھا پرویز مشرف صاحب نے 2008, ہاں وہ بھی شفاف نہیں تھا, یہ بھی شفاف نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ شفاف الیکشن جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان کے اندر. 1970 کے سوا جی 1970 کے بھی اندر میں جناب میں وہاں پہ مانیٹر کر رہا تھا ملتان میں, پیپل پارٹی کے ویمن بوتھ کے اوپر انہوں نے وہ زبردستی وہاں جا کے ووٹ دیے تھے, اس کو کیا تھا. ٹھیک ہے, یحییٰ خان نے تو شفاف اپنی طرف کروایا تھا, لیکن وہ بھی شفاف نہیں تھا. سچ بات یہ ہے. اور پھر جو ریفرینڈم ہوا ضیاء صاحب نے کروایا تو وہ تو ایک شرم کا باعث بن. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ, وقت کی کمی, جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک عجیب 2008 میں میں صرف ایک کلوزنگ, پتہ نہیں کیا ایک عجیب معاملہ ہے کہ 2008 کا جب الیکشن ہوا تو اس سے پہلے ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی مشرف صاحب کی, اور ایک حکم نامہ آیا باقاعدہ کہ الیکشنز کے دنوں میں ڈاکٹر شاہد مسعود سمیت ان کے چند اور دیگر ساتھی, ڈاکٹر شاہد تو بالکل نہیں آئے گا, اور میں جیو میں تھا اس وقت, اور یہ ہو گیا کہ سب آ گئے اور میں آئی واز دا لاسٹ ون جس کو الاؤ کیا گیا کہ آپ ٹی وی پر آئیں. 2008 چینلز کے مالکان ہوتے ہیں اور بدلتے ہیں. 2013 کا الیکشن ہوا جی, اور مجھے میرے دوست ہیں, وہ سارے میرے کولیگز ہیں, کوئی سینئرز ہیں, کوئی جونیئر ہیں, اچھے لوگ, وہ مجھے ایز اے گیسٹ بلا لیا کرتے تھے. ادروائز میں کبھی زندگی میں بتاؤں گا کہ کس نے اس وقت کال کر کے کن کن کو کہا کہ یہ آدمی الیکشنز کے دنوں میں ہمیں سارے لوگوں یہ آدمی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا نظر نہ آئے. لیکن اس کے باوجود میں میرے خیال سے 2-4 جگہوں پہ یا 5 جگہوں پہ یا کافی جگہوں پہ شاید بعد میں میرے کولیگز نے, لیکن اس وقت تک یہ پانی سر سے گزر چکا تھا. یہ سارا مکہ کا سیٹ اپ فخرو بھائی کدھر ہیں جی, فخرو بھائی کو کہیں تلاش کرتے ہیں نا سب مل کے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام بڑھے گا.
یہ رپورٹ چیلنج ہو جائے گی. اس کی تو اول حیثیت کچھ نہیں, ابھی تو پھاڑ کے پھینک دی, تو ایف آئی آر رپورٹ ہے نا, جھوٹی ایف آئی آر نہیں کر دی, جھوٹی. اچھا ان کا عدالت نے اپنی طرف غلطی نہیں کی, اور ٹی او آر ایسے بنا کے دیے نا. دو چیزیں ذہن میں رکھیں, ایک ہوتا ہے قانون, ایک ہوتا ہے انصاف. یہ قانون کے تحت ہو سکتا ہے ٹھیک ہو, لیکن یہ انصاف نہیں ہے. دو الگ. عدالت نے دیکھا کہ ہمارے ٹی آر اوز کیا ہیں, ہمیں کیا ہدایت دی گئی ہے, کیا بنایا گیا ہے, پارٹیاں مان گئی ہیں, ختم. لیکن میں بینگ شہری آف پاکستان اس الیکشن کو بدترین الیکشنز میں سے ایک الیکشن سمجھتا ہوں. شاید 2008 میں بھی اتنا مکمکا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا, اور ساری دنیا نے دیکھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ, وہ اندر ان کے خوف ہے. بعض معلوم نہیں ہوتا کہ خوشی کے آنسو, یہ اندر خوف ہے, ڈرا ہوا کہ یار کیسے ہو گیا, یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا, ہم نے تو جیل جانا تھا, یہ ہمارے اچانک, یہ خود پریشان ہے. آپ ان کے چہرے دیکھیں گے, چہرے رنگ اڑے ہوئے ہیں, یہ ایسے ہی بس بولنے میں مجبور نہیں ہو جاتے, اور ان کو ڈر خوف لگا ہوا ہے کسی چیز کا. آخری جملہ میں صرف کہہ دوں, سمجھنے والے بات سمجھ جائیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے مبارکباد دی میاں نواز شریف صاحب کو آج کے فیصلے پہ. میں بٹوین دا لائن جس نے سمجھنا ہے سمجھ لیں. تو میاں نواز شریف نے آگے کہا ان کو کہ بہت شکریہ, لیکن اب آپ لوگ بھی ذرا ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے. وزیر اعظم یعنی پیپلز پارٹی بہت خوش نہیں ہے. سندھ میں بے چینی پھیلی ہے کہ یہ مرکز میں کیا معاملہ طے ہو گیا ہے, تو سندھ میں کیا میاں صاحب مطلب ابھی بس آگے چلیں, یہ آگے چلیں, یہ حوالے سے مزید اب کل بات کریں گے, کیونکہ رپورٹ چیلنج ہو جائے گی. کوئی عام شہری بھی چیلنج کر دے گا, اسی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اس سے کوئی طے نہیں ہوتا کہ الیکشن شفاف ہوئے. یہ دو پارٹیوں کا معاملہ تھا, یہ پاکستان کی شہریوں کا معاملہ نہیں تھا. اس پہ گل چھڑے اڑانے والے اور شور مچانے والے, اور نہ ہی حکومت کے خلاف. حکومت کے خلاف بات نہیں کر رہا میں نے تو کہا ہے کہ جس کا جہاں جہاں داؤ لگا. مولانا فضل الرحمان کنڈیم کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی چیخ رہی ہے, فضل الرحمان صاحب وہ اپنا اسفندیار ولی چیخ رہے ہیں, وہ شجاعت حسین چیخ, سب نے چیخا, میڈیا نے دکھایا, اور کیسے شفاف. کل مزید بات کریں گے, پروگرام کا وقت کل انشاءاللہ مزید. ناظرین آپ کا بھی شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ اپنا دوستوں رشتہ داروں گردنواں کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.